Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सहर साजिद का नावल नार एपिसोड 7। सूरज ने चढ़ना ही था कि हुक्म था दिन और रात के बदलने का, और सूरज हुक्म कैसे टाले कि वो पाबंद है। ज़मीन वालों पर जितनी भी बड़ी आफत टूटे, कैसी भी मुसीबत आए, दिन को रात और रात को दिन में बदलना ही है, और इसी तगय्युर में इब्ने आदम के लिए शिफा है। जान लो कि इसी में शिफा है, मरहम का भेद छुपा है। मुअज्जन की आवाज़ ने खौला के दिल पर चोट लगाई थी। उसका दिल भर आया। वो घुटनों पर हाथ रखकर उठी और जब लाउंज में दाखिल हुई तो वहाँ इतना सुकूत, इतनी खामोशी, इतनी वीरानी थी कि उसका दिल धक कर रह गया। उसका दिल चाहा कि वो जोर से चिल्लाए, ऐसे कि ये सुकूत, ये खामोशी, ये वीरानी चटक जाए। अब्बू, फुप्पो, उसने बेख्तियार आवाज़ें दीं। कमरों के दरवाजे खटखटाए। नमाज के बहाने सबको उठाती रही, और वहाँ सोया ही कौन था सिवाय अहमद साहब के, कि जिनको बिलाखिर मालूम हो ही गया था कि हाथ में पकड़ा पत्ता ही मतलूबा था। और जब उसका हाथ मुजना के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगा तो फिर से साकित हो गया। उसने बेसाख्ता होंठों पर जबान फेरी और उसके गले से कुछ नीचे उतरता महसूस हुआ। कैसी हिम्मत चाहिए थी ना लकड़ी के उस बेजान पट को धकेलने के वास्ते। कैसी। खौला की आंख नम हुई थी और बिलाखिर उसने आहिस्तगी से पट को धकेला। कदम अंदर रखा और लाशऊरी तौर पर सामने बेड पर देखा, और जैसे ही देखा तो शऊर ने इत्तला पहुंचाई कि उसकी बाईं तरफ कदमों के पास कुछ था। उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो मुजना अभी तक सुर्ख मेहंदी के नक्श को खुरचती थी। मुजना। उसके लब बेआवाज रहे और दिल धक करके रह गया। मुजना। हब के वो बोलती हुई नीचे बैठी थी। बेख्तियार आपे से बाहर होकर उसने मुजना का हाथ हटाया तो अपना हाथ होंठों पर रखना पड़ा। मुजना की उंगली के नाखून तले जख्म बन चुका था और खून एक खराश की सूरत में नजर आता था। वाज़े ना होता था कि मेहंदी का रंग कौन सा था, और वो चंद लम्हे जब्त की बेहतरीन कोशिश करती रही और फिर उसने एकदम मुजना को सीने से लगाया था, और वो अब रो रही थी। वो मुजना को सख्ती से सीने में भींचे हुए थी और मुजना के दोनों बाजू दाएं बाएं ढलके हुए थे, यूं जैसे अब उसे फर्क ना पड़ता हो, फर्क महसूस ना होता, और खौला को इख्तियार ना रहा। वो अपनी आवाज को ऊंचा होने से रोक ना सकी। उसकी हिचकियां बंद गईं, पर मुजना बेअसर दिखती थी। खौला, खौला, क्या कर रही हो? वो जहांगीर था जिसने सबसे पहले आवाज की सिमत का तयन किया था, पर खौला को जब्त कहाँ। खौला। उसने जबरदस्ती जरा से गुस्से के साथ खौला को मुजना से अलग किया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जहांगीर बरहम हुआ। खौला की आवाज रद्द अमल के तौर पर जरा आहिस्ता हुई थी। क्या चाहती हो कि मामू अस्पताल जा पड़े? अभी तो उन्हें तुम्हारा सहारा है, और अगर तुम यूं रिएक्ट करोगी तो उनका क्या हाल होगा? जहांगीर के कहने की देर थी, उसकी आवाज खुद ब खुद डूबती चली गई। वो अब मुंह पर हाथ रखे उकड़ू बैठी नम आंखों से मुजना को देख रही थी। खौला। जहांगीर ने उसका कंधा हिलाया। मैं ठीक हूं, तुम जाओ, मैं आती हूं जहांगीर, उसने आंसू साफ करते हुए कहा। श्योर? और खौला ने जवाबन गर्दन हिलाई। जहांगीर के जाते ही उसने मुजना को उठाया, बेड पर बिठाया, उसके लिए दूध का ग्लास लाई, और उस एक ग्लास मुजना को पिलाने के लिए उसे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़ा था। मुजना ने बड़े आराम से दूध पी लिया था। उससे अगला काम खौला ने वही किया था जो ऐसी किसी भी सूरत हाल में किया जाना चाहिए था। उसने मुजना को नींद की दवा खिलाई थी। खौला उसके चेहरे को देखती रही, बिना पलकें झपके, साकित, यूं जैसे आंख झपकेगी तो कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कि मुजना की पलकें भारी होने लगीं और एक दूसरे से जुड़ने लगीं, और फिर वो सो गई थी। खौला के गाल पर एक आंसू लुढ़क आया था। अब क्या होगा? क्या मुजना की शादी होगी, या
اور اس یا کے بعد اس کے دل پر ہاتھ پڑتا تھا اور جان جیسے نکل جاتی تھی۔ یہ سوچ بھی تکلیف دیتی تھی، اور اگر ایسا ہو گیا تو تکلیف کا کوئی انت نہ ہوگا، کوئی انت نہ ہوگا۔ وہ محبت تھی، اور اس کو سارے گھر سے لڑ کر بھیڑ کر سب کی مخالفت مول لے کر بھی شادی کرنا پڑتی تو وہ کرتا۔ اس پر کسی قسم کا دباؤ کارگر ثابت نہ ہو سکا تھا، کوئی جذباتی دھمکی کام نہ دکھا سکی تھی۔ باپ کے آنکھ کر دینے کے باوجود وہ اپنے ارادے سے 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ محبت تھی، کوئی مذاق تھوڑی تھا۔ اور گھر والے جس وجہ کو بنیاد بنا کر اس شادی کے مخالف ہو گئے تھے، وہ اس وجہ اس بنیاد کو نری جہالت گردانتا تھا، ایک بکواس سے زیادہ کچھ نہ سمجھتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا باشعور آدمی تھا، اور اوپر سے قطر کی ایک آئل کمپنی میں ملازم تھا۔ وہ ایسی باتوں کی پرواہ کرتا تو کرتا ہی کیوں؟ وہ وجہ، وہ بات اس کے لیے قابل گرفت نہ تھی۔ باپ آنکھ کرتا ہے تو کرتا رہے، وہ کوئی باپ کا دیا کھاتا تھا؟ اچھی خاصی تنخواہ تھی اس کی، اور اسی کے بل پر وہ اکڑتا تھا۔ پر اس کے ماں باپ، ہاں، ان کے لیے وجہ بہت بڑی ہی تھی جو اس کے لیے معمولی سی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ ذہنیت بدلنے کے لیے ایک جنریشن چاہیے تھی۔ ایک اس کے علاوہ جس لڑکی کے لیے تو کہے گا میں بیاہ لاؤں گی، لیکن اس رزیل کا خیال دل سے نکال دے۔ ماں جی، رزیل ہے اسی لیے تو دل سے نکلتی نہیں، وہ ہنس کر کہتا، اور ماں جی کے پیر دبانے میں شدت آتی تھی۔ ماں جی وہی پیر اس کے ہاتھوں سے نکال کر زور سے ایک لات رسید کرتی، مگر وہ جوان توانا خون ایک ذرا سا جھٹکا کھاتا اور پھر وہ ماں کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا، اتنی مضبوطی سے کہ ماں جی چاہنے کے باوجود اسے لات رسید نہ کر سکتی تھی۔ وہ اور ہنستا۔ ماں کو تب چڑھتی تو وہ بجائے اسے ڈانٹنے کے اس کی محبوبہ کے دائیں کندھے والے فرشتے کو ایکٹیو کر دیتی تھیں۔ وہ ان کوسنوں، تانوں اور بد دعاؤں پہ ہنس دیتا۔ ان میں سے ایک بھی، ماں جی، ایک بھی تانا، کوسنا یا بد دعا اسے لگنے والی نہیں ہے۔ مظلوم ہستی ہے ماں جی، وہ کچھ تو خیال کریں۔ اس کی سائیڈ لیتا وہ یقین سے کہتا تو ماں کو اور غصہ چڑھتا۔ اس کے ہاتھ زور زور سے پیر دباتے رہتے، اور ماں کی زبان تیز تیز چلتی ہوئی بد دعائیں فائر کرنے والی ایک مشین بن جاتی۔ تم معاملہ سدھارنے کے بجائے اور بگاڑ دیتے ہو، کیوں تاؤ دلاتے ہو ماں جی کو؟ اس مارکے پر اس کی بہن سیخوا ہو کر باہر نکلتی اور ناک کے نتنے پھلا کر بے حد برہم ہو کر کہتی۔ وہ سنتا اور ہنس دیتا۔ اس کی تو عادت تھی ہنسنا، ہنسنے والی بات پر ہنسنا، اور رونے والی بات پر بھی ہنسنا۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ ماں باپ بھی کیا ہوتے ہیں، اپنے منہ کا نوالا کھلا دیتے ہیں، اپنی ہڈیوں کو گھسا دیتے ہیں، جان مار دیتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو وار بھی دیتے ہیں، قدم قدم انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، بچوں کو سلانے کے لیے اپنی نیندیں حرام کر لیتے ہیں، ایک بار بلاؤ 10 دفعہ جی کرتے ہیں، لیکن اولاد کو اپنی مرضی سے ایک فیصلہ نہیں کرنے دیتے۔ پسند کی گیم، پسند کی آئس کریم فلیور، پسند کے کپڑے، پسند کے جوتے، پسند کا اسکول بیگ، پسند کی ٹائی، شرٹ، جینز، سب کچھ، مگر پسند کی زندگی نہیں۔ کیوں؟ کیوں؟ ٹھیک ہے، ان کا تجربہ ہے، ان کا مشاہدہ ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ ہر اولاد غلط فیصلہ ہی کرے۔ اور بالفرض کر بھی لے تو کیا انہوں نے زندگی میں اپنی جوانی میں سارے فیصلے ٹھیک کیے تھے؟ کیا انہوں نے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا؟ یہ تو پھر محبت نہ ہوئی، حکمرانی ہو گئی نا۔ ہاں بھائی، ہم نے تمہیں پالا، جوان کیا، ایک عمر کھپائی تم پر، چلو اب احسان اتارو، بدلہ چکاؤ، تاوان بھرو۔ وہ سر جھٹک دیتا اور اس کا ارادہ کچھ اور مضبوط ہو جاتا۔ شادی کروں گا تو اسی سے، اور وہ بھی آپ دونوں کی مرضی سے، رضامندی سے، بھگا کر لے جانے والا میں نہیں۔ میں مرد ہوں، کوئی نام کی تو نہیں جو رات کے اندھیرے میں نقب لگاؤں۔ یہ تو طے تھا، اسے اپنی پسند سے ہی شادی کرنا تھی، اور وہ بھی ماں باپ کی رضامندی سے۔ فی زمانہ ایسا کبھی ہوا تو نہیں، تو دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھلا؟ کیا؟ وہ قدیم طرز پر بنا ایک جدید گھر تھا، جس کا لاؤنج گولائی میں تھا۔
وہاں بہت سی قطار کی صورت دیوار کی گولائی میں نصب آنوسی کھڑکیاں تھیں۔ سورج کب کا چڑھ چکا تھا اور روشنی ان آبنوسی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی اور اس گول کمرے کو روشن کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ جاتی سردی کے دن تھے اور اب وہ ایک چمکیلا گرم دن ثابت ہونے جا رہا تھا۔ سورج کی روشنی تو یہی اعلان کرتی تھی۔ لاؤنج 2 حصوں میں منقسم نظر آتا تھا۔ ایک حصہ سٹنگ ایریا تھا جبکہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے نیٹ کے پردوں کے پار ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی۔ کھڑکیوں کے قریب سورج کی تمازت سے ہلکی سی خنکی اب رخصت ہونے کے واسطے بالکل تیار تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹے اس کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر روشنی ایک گرم سا احساس چھوڑ رہی تھی جو کہ فی الوقت بھلا محسوس ہوتا تھا۔ تمازت آنکھوں کو ایک راحت کا احساس بخشتی تھی۔ اس گھر کا کچن آج روزمرہ کے صبح کے معمول سے عاری تھا۔ پراٹھوں کی اٹھتی مہک، برتنوں کے کھٹکنے کی اٹھا پٹک کی آواز، ابلتی چائے کی خوشبو اور نہ ہی ایسی کوئی آواز۔ ابو جی ناشتہ کر لیں، پھپھو آپ کے لیے دلیا بنا دوں یا پھر جہانگیر تم کیا لوگے، پراٹھا یا توس؟ چولہا ٹھنڈا تھا اور ویرانی کو سورج کی روشنی بھی کم نہ کر پائی تھی۔ خولا، اس نے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ کی گرمی محسوس کی اور نرم سے لہجے میں اسے پکارا گیا تھا۔ اس نے چونکے بنا آنکھیں کھولیں اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے حد نرمی تھی، اتنی کہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ وہ اس کے دیکھنے پر اس کے کندھے کو تسلی سے تھپ تھپاتا اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ خولا اب اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک گہری سانس بھر کر اس نے زاویہ نگاہ بدلا اور باہر پھیلتی روشنی کو دیکھنے لگا۔ اب کیا ہوگا جہانگیر؟ اس کی آواز اتنی شکستہ، اتنی دکھ سے پر تھی کہ جہانگیر کو نظر پھیر کر اسے دیکھنا پڑا تھا۔ ہم مزنہ کی شادی وہاں نہیں کریں گے، وہ توقف کے بعد مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ جہانگیر؟ اور خولا کا دل ہاتھ پر جا پڑا تھا اور وہ وحشت زدہ دکھتی تھی۔ بے ساختہ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ مگر جہانگیر، یوں اچانک شادی سے چند روز قبل اس طرح سے رشتہ ختم کرنا؟ وہ بات نہیں کرتی تھی، حق لاتی تھی۔ اف، اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کیں۔ جہانگیر خاموش رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ خولا بات مکمل کر لے۔ زبانیں زہر اگلیں گی جہانگیر، کتنی ذلت، کتنی سبکی ہوگی، اور ابو وہ کیا کریں گے؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور حلق کو کچھ کاٹتا تھا۔ خولا، جہانگیر نے ذرا سا جھک کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور جب وہ خولا کہتا تھا تو پکار میں مضبوطی ٹھاٹے مارتی تھی۔ ہاں میں مانتا ہوں یہ ہوگا، یہ سب ہوگا، شاید اس سے بھی بدتر ہو جتنا تم سوچ رہی ہو۔ مزنہ کو ہو سکتا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس کے باوجود، میں دہرا رہا ہوں، ہاں اس سب کے باوجود، مزنہ کی زندگی اتنی غیر اہم نہیں ہے کہ اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے جس میں جرات نہ ہو، اور اس شخص کے ساتھ زندگی ایک آزمائش سے زیادہ اور کچھ نہ ہو۔ مزنہ کا مزاج میں جانتا ہوں، وہ یہ نہیں کر سکے گی، اسے کمپرومائز نہیں کرنا آتا خولا، وہ نباہ نہیں کر سکے گی، تو کیوں اس کی زندگی کو داغدار کیا جائے؟ یہ چند روز کی پریشانی ہے اور شادی کی صورت ساری عمر کا بھگتان۔ تھوڑا سا حوصلہ، زندگی کبھی ایک نقطے پر نہیں رکتی خولا، وقت جب بدلتا ہے تو مرہم ہو ہی جاتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اتنی نرمی، اتنے خلوص سے کہہ رہا تھا کہ وہ جہانگیر نہ لگتا تھا، وہ کوئی اور دکھتا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے تکتی رہی۔ جہانگیر ٹھیک کہہ رہا ہے خولا۔ اپنی پشت پر اس آواز کو سن کر وہ چونکی۔ چونکا تو جہانگیر بھی تھا۔ اس نے بے اختیار خولا کے ہاتھ چھوڑے تھے اور خولا بے اختیار ہو کر اٹھی تھی۔ اس کے لب بے آواز ہلے اور وہ فوراً انہیں سہارا دینے کے واسطے اٹھی تھی۔ اس صبح کو وہ اتنے بوڑھے دکھتے تھے جیسے عمر کی آخری حد تک پہنچ چکے ہوں۔ خولا نے آہستگی سے ان کا ہاتھ تھاما اور ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر انہیں بٹھایا تھا۔ چند لمحوں بعد فرخندہ بھی وہیں آ چکی تھیں۔
اور ان چاروں نفوس کے چہروں پر خاموشی اپنا رقص پیش کر رہی تھی۔ وہ چاروں چہرے جیسے خاموشی کے پیروں تلے تھے، ان کے چہرے جیسے خاموشی کے لیے ایک اسٹیج بن گئے تھے۔ میں مزنہ کی شادی کبھی ایسے شخص سے نہیں کروں گا، احمد بھائی ایک لمبے وقفے کے بعد بولے تھے۔ مگر بھائی صاحب، فرخندہ اپنے تحفظات بیان کرنے لگیں، اور ان کے تحفظات بھی کم و بیش وہی تھے جنہیں خالہ پہلے ہی دہرا چکی تھی۔ وہ عورتیں تھیں، سمجھوتا انہیں آسمانوں سے دے کر اتارا جاتا ہے، اور وہ مرد، مضبوطی اور خطرناک فیصلے کرنا ان کی پہچان اور شان بھی۔ نہیں فرخندہ، کچھ بھی ہو، مزنہ کی شادی اب عزیز سے نہیں ہوگی۔ اور ان کے کندھے چاہے جتنے بھی جھکے ہوئے تھے، وہ اپنی عمر سے چاہے جتنے بھی زیادہ بوڑھے اور شکستہ نظر آتے تھے، مگر لہجہ ان کا ایک توانا مرد کا ہی تھا۔ مزنہ کی شادی نہیں ہوگی، میں انکار کر رہا ہوں، اور میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی ابو۔ اور وہ سب بری طرح چونکے، اور چونک کر مڑ کر استعجاب سے پر نظروں کے ساتھ اس آواز کی سمت دیکھا تھا۔ وہ مزنہ تھی، جو کہ سرخ چہرہ لیے کسی مرد کے سے ہی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس نے کھلے دروازے پر انگلی کی پشت سے ٹک ٹک کیا۔ مس مفتی نے چونک کر سر اٹھایا۔ مسز جہانگیر، آئیں نا، اندر آئیں، انہوں نے خوشدلی سے کہا تھا۔ خالہ سست روی سے چلتی ہوئی اندر آئی تھی، اور جب تک وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھی، مس مفتی کو کچھ غلط ہونے کا احساس ستاتا رہا۔ اس کا چہرہ، پرسوں تک تو وہ خاصی خوش نظر آ رہی تھی، مگر اب چند لمحے اس خاموشی کی نظر ہوئے تھے، وہ سر جھکائے مغموم دکھتی تھی، اور مس مفتی کی نظریں اس آزردگی کا سرا ڈھونڈتی تھیں۔ ایوری تھنگ از فائن مسز جہانگیر؟ کسی خدشے کی بنا پر انہوں نے پوچھا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے آف چاہیے مس مفتی، ایک گہری سانس بھر کر سر اٹھاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ آپ کی بہن کی شادی ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آف لینا آپ کا حق ہے، وہ کہہ رہی تھیں، اور خالہ کا دل کسی انجانے، کسی اندیکھے شکنجے میں جکڑتا جا رہا تھا۔ شادی کے لیے اب میں آپ کو منع تو نہیں کر سکتی نا مس مفتی؟ اور اس نے اچانک انہیں ٹوکا تھا۔ میری بہن کی شادی کینسل ہو گئی ہے، اس نے بوجھل لہجے میں کہا تھا۔ اوہ، وہ ایک دم سناٹے میں رہ گئیں۔ کیوں؟ اگلا سوال فطری رد عمل کی غمازی تھا۔ وہ انہیں بتانے لگی۔ میرے خدا، آئی ایم سو سوری مسز جہانگیر، سو سوری، مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں… ارے نہیں مس مفتی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اس کے تو گھر والے بھی لاعلم تھے۔ اس نے نرمی سے انہیں مزید کچھ کہنے سے روکا۔ وہ کتنی دیر منہ پر ہاتھ رکھے افسردہ سی بیٹھی رہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، وہ مسبب الاسباب ہے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ خالہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے تسلی دی تھی۔ اس نے نیم دلی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ انہوں نے پھر اس سے دوبارہ پوچھا نہیں تھا کہ جب شادی نہیں ہو رہی تھی تو وہ آف کس بات کا لے رہی ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس وجہ سے آف لے رہی تھی۔ خالہ گھر کے ٹینس ماحول سے بھاگی تھی، وہ مزید سہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچا گھر سے نکلے گی تو ذہن کچھ ریلیکس ہوگا، مگر اسکول آ کر ہوا کیا؟ ساتھی ٹیچرز نے فنکشن، ضروسی ملبوسات اور اسی طرح کے دوسرے سوال پوچھ پوچھ کر اسے زچ کر دیا تھا۔ وہ بے طرح سے گھبرائی تھی۔ اس سے بہتر تھا وہ آف ہی لے لیتی۔ وہ ابھی سب کو کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہی تھی، اور وجہ تھی مزنہ۔ وہ عزیز سے شادی کرنے پر بضد تھی۔ مزنہ، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، خدا کے لیے ہم پر رحم کھاؤ۔ وہ اتنی تنگ آئی تھی کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑی۔ مزنہ ایک دم گھبرائی تھی۔ آپ بھی پلیز، لہجہ التجائیہ تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھ سے نہیں ہوگی پھر سے وہ پریڈ، اور شادی سے چند روز قبل شادی ٹوٹنے کا مطلب جانتی ہیں نا آپ۔ میری مشکلات میں اضافہ نہ کریں، میں پال لوں گی اس کی اولاد کو۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ تم نہیں پال سکو گی مزنہ، خالہ نے بھڑک کر اس کی بات کاٹی تھی۔ میری جذباتیت ہے یہ، آج جذبات میں آ کر پھندا اپنے گلے میں ڈال لوگی، اور کل کو جب دم گھٹنے لگے گا تو پھر ہمیں الزام دوگی۔ میں تو نہ سمجھتی، آپ لوگ تو سمجھدار تھے۔ بس کرو مزنہ،
عزیز اس دنیا کا آخری مرد نہیں ہے جو تم اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہو۔ خولہ کی سانس ہموار نہ رہی تھی، اسے بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کا ہی کیوں سوچتی تھی؟ کیا ابو کی حالت اسے نظر نہیں آتی تھی؟ اگر اتنا ہی آسان ہوتا جتنا وہ کہہ رہی تھی تو ابو سب سے پہلے اس آسان حل کو سمجھنے والے ہوتے۔ جب وہ خود انکار کر رہے تھے تو وہ کیوں مری جا رہی تھی؟ موزنا چند لمحے خاموش رہی اور خولہ کو دیکھتی رہی۔ یہ میری زندگی ہے آپی، اور اس میں فیصلے کرنے کا اختیار صرف مجھ کو ہے۔ آپ لوگ اپنی اپنی مرضیاں اور اپنی منمانیاں مجھ پر مت تھوپیں۔ مجھے عزیز سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں لوگوں کی باتیں سن سکتی ہوں اور نہ برداشت کر سکتی ہوں۔ میرے لیے شادی کے بعد کی مشکلات کو سہنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں خود کو، اپنے وجود کو لوگوں کی اٹھتی اور زہریلی زبانوں کے لیے چھوڑ دوں۔ سوری اگین آپی، آپ ابو کو بتا دیجئے گا۔ وہ اتنے ٹھوس اور بے حس انداز میں کہہ رہی تھی کہ خولہ کو سانس روک کر اسے سننا پڑا تھا۔ وہ شوق سے اسے دیکھ رہی تھی کہ ایک دم پشت پر کھٹکا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی چونک کر متوجہ ہوئیں۔ کسی نے دروازہ کھولا تھا۔ خولہ؟ وہ جہانگیر تھا اور ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دکھتا تھا۔ عزیز کے گھر والے آئے ہیں۔ جہانگیر کے منہ سے نکلا ہوا جملہ محض جملہ ثابت نہ ہوا تھا، وہ ایک دھماکہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار مزنہ کو دیکھا، اور مزنہ کی آنکھیں، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی باڈی لینگویج یہی کہتی تھی کہ انہیں انکار نہیں، ہرگز ہرگز بھی نہیں۔ عزیز کے گھر والوں کا آنا یہ اتنی غیر متوقع بات تھی کہ کوئی بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب اگر کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ وہ اب کیا کرنے، کیا کہنے آئے تھے؟ جب سب کچھ واضح تھا، طے نظر آتا تھا، تو اب کیوں آئے تھے وہ لوگ؟ کیا وہ سمجھوتے کی بات کرنے آئے تھے؟ تو ہرگز نہیں۔ احمد صاحب کسی بھی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا کرنے پر تیار نہ تھے۔ کوئی ایک دو دن کی بات ہو تو برداشت کو آواز دے لے انسان۔ ساری عمر کا معاملہ تھا اور سمجھوتا کوئی بہترین حل نہ نظر آتا تھا۔ نہیں، ایسا تو وہ کرنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ہی جہانگیر کو خولہ کو بلانے کا کہا تھا، اور خولہ جہانگیر کی بات سن کر اس کی تو جیسے ساری سمجھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ خولہ چلو، ماموں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جہانگیر نے اسے پیچھے آتے نہ دیکھ کر کہا۔ آ رہی ہوں۔ اس نے قدم بڑھائے مگر ایک دم ٹھٹک کر رکی تھی، اور رکنے کی وجہ مزنہ بنی تھی۔ اس نے خولہ کا ہاتھ پیچھے سے تھام کر اسے روکا تھا۔ شٹ اپ مزنہ، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اور خبردار، خبردار جو تم اس کمرے سے باہر نکلیں، تمہاری بات میں نے سن لی ہے اور ابو تک بھی پہنچا دوں گی، بار بار مت دہراؤ۔ مشتعل ہو کر کہتے ہوئے وہ بل کھا کر پلٹی اور مزنہ کے تقریباً منہ پر ہی دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ مزنہ کی آنکھوں میں بے اختیار نمی ابھری، بلند ہوئی، اور اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو تناؤ کسی ناگوار بدبو کی طرح ماحول میں پھیلا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی، وہ دیکھ بھی سکتی تھی۔ ابو کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ دکھتا تھا۔ جہانگیر کی پیشانی پر کئی بل تھے، وہ ناک تک بھرا بیٹھا تھا، اور پھپھو، وہ عورت تھیں۔ مروت دکھلانے کی ایسی کوئی ضرورت انہیں نہ تھی۔ ان کا چہرہ شدید ناگواری کا نیون سائن بنا ہوا تھا، جیسے ابھی کے ابھی وہ ان آنے والے مہمانوں کی تواضع بے عزتی سے کرنے والی تھیں۔ خولہ نے پست آواز میں سلام کیا اور خاموشی سے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی تھی۔ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے آخر۔ وہ انہیں اب مشروب سرو کر رہی تھی۔ شکریہ بیٹے، عزیز کی امی نے دھیمے لہجے میں کہا جب اس نے انہیں گلاس پکڑایا تھا۔ سرو کرنے کے بعد وہ بھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ماحول پر اب ایک بھاری بوجھل خاموشی تھی کہ جس کا بوجھ کندھوں پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ ان سب کے لیے ہی بات شروع کرنا ایک عذاب کی طرح تھا۔ بھائی صاحب، آپ کو یقین آئے نہ آئے مگر ہم بھی آپ کی طرح ہی لا علم تھے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ لا علم تھے بچے کے وجود سے، مگر پیپر میرج سے تو آپ لا علم نہیں تھے نا، وہ کیوں چھپائی ہم سے؟ وہ جہانگیر تھا جس نے اتنے ترش لہجے میں عزیز کی امی کی بات کاٹی تھی کہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور عزیز کی ماں، ان کا رنگ فق ہوا تھا۔ مہجبین نے بے اختیار ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں دیکھا۔
اس کے قصوروار ہیں ہم اگر، وہ مدھم لہجے میں بولی لیکن بات مکمل نہ کر سکیں۔ ہم آپ سے مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، اور آنٹی پلیز ابھی آپ لوگ چلے جائیں، ہمیں کچھ وقت دیں، تھوڑا سا وقت ایک بہترین فیصلہ کرنے کے لیے۔ وہ خالہ تھی جس نے احمد صاحب کو کوئی اور بات کہنے سے روکا تھا۔ احمد صاحب، جہانگیر اور فرخندہ، وہ سب اتنی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، وہ سٹیا گئی ہو جیسے۔ بہت شکریہ بیٹے، امید ہے کہ آپ لوگ اچھا ہی فیصلہ کریں گے، مہجبین کی امی اٹھتے ہوئے بولی تھیں۔ مہجبین نے بھی ان کی پیروی کی اور چند لمحوں بعد وہ دونوں چلی گئی تھیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں انہیں آس دلا کر بھیجا ہے جب طے ہے کہ انکار ہی کرنا ہے تو؟ جہانگیر ان لوگوں کے اٹھتے ہی خالہ سے مخاطب ہوا تھا، لہجہ برہم، انداز خفا خفا۔ دماغ میرا نہیں، مزنہ کا خراب ہوا ہے جہانگیر، وہ اس شادی پر بضد ہے ابو۔ جہانگیر کو جواب دے کر رخ موڑ کر اس نے احمد صاحب سے کہا۔ فرخندہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور احمد صاحب نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے تھے جیسے دنیا کی سب سے انہونی بات ہو گئی تھی۔ خولہ تھک کر ڈھہ پڑنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی کہ ان نظروں کی حیرت کا علاج اور جواب دونوں ہی اس کے پاس نہیں تھا۔ مزنہ ایک بار پھر سے مسئلہ بن کر سامنے آئی تھی، اور اب کی بار یہ سنگین صورتحال تھی۔ اس نے بے حد حیران ہو کر وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا تھا۔ وہ اتنا حیران ہوا تھا کہ چند لمحوں تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس سے کیا کہہ رہی تھی، اور جب بانو نے اسے بت بنا کھڑا دیکھا تو گھبرائے سے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے کاغذ کا وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ میں زبردستی تھمایا تھا۔ اسے کسی کے آ جانے کا خدشہ تھا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے پلٹی اور تیز قدموں کے ساتھ ہی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کی رنگین چادر کے پلو کو پھڑپھڑاتا ہوا دیکھتا رہا جو کہ اس کی تیز چال کی وجہ سے اڑا جا رہا تھا۔ اس کے دور جاتے ہی اس نے ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھا، اور ایک بار پھر سے وہ خود کو حیران ہونے سے روک نہ پایا تھا۔ یہ 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 اس نے بھیجا تھا، اپنی کسی کزن کے ہاتھ۔ یہ اس کے لیے کسی بدترین دھچکے سے کم نہ تھا۔ وہ ایسی کسی کوشش کی توقع کم از کم اس سے نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے کر کے سانس باہر پھینکی۔ یہ کیا تھا؟ اسے اپنے ماتھے پر پسینہ آتا محسوس ہوا تھا۔ ان دونوں کا تعلق ایسا تو نہ تھا۔ اس نے اسے پسند کیا تھا، رشتہ کرنے کی بات کی تھی، جو بھی تھا یک طرفہ۔ ایسا کوئی خط پتر جیسا تعلق تو کبھی نہیں تھا۔ وہ بددل ہوا تھا ایک لمحے کے لیے۔ وہ ایسی تو نہ تھی۔ شوق پہنچا تھا اسے، یقین نہیں آتا تھا، مگر ہاتھ میں پکڑا وہ کاغذ یقین کے تھپڑ اسے مارتا تھا۔ بالآخر اس نے کاغذ کو کھول ہی لیا تھا۔ اس کی نظریں سطروں پر دوڑنے لگیں، اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کیا یہ اقرار نامہ تھا، اظہار نامہ تھا یا کیا؟ اور جو وہ تھا اس نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ وہ ایسی کسی بات، ایسے الفاظ کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ دنیا کی پہلی بات نہیں تھی تو یہ آخری بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کتنی ہی دیر منہ کھولے اس نامے کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا تھا؟ اس خط میں اسے منع کیا گیا تھا کہ وہ اس کے رشتے کے لیے اپنی کوششیں ترک کر دے۔ مزید یہ کہ وہ اس کے لیے موزوں نہیں تھی۔ اس کی محبت اس کے لیے محض مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ اس کاغذ کا کونا ہونٹوں میں دبائے حیران پریشان کھڑا رہا۔ اتنے عرصے سے یہ بات چل رہی تھی۔ پسندیدگی کی بات اس کے خاندان میں بھی پھیل گئی تھی اور سب کو معلوم تھا کہ اس کی اماں مان کر نہیں دے رہی تھیں۔ ایسا پہلے تو نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا ایسا؟ کیا کہ اسے یوں اس سے رابطہ کرنے اور اسے پیچھے ہٹنے کی تلقین کرنا پڑی تھی؟ وہ الجھا اور بری طرح سے الجھا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ کیا ہو گیا تھا؟ اسی الجھن کے ساتھ وہ گھر آیا، اور جیسے ہی گھر آیا تو اس کی بہن اس کا بازو پکڑ کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتی ہوئی ایک طرف لے گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ ماں جی آج اس کے گھر گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بہن نے آنکھ اور بھووں سے اشارہ کیا تھا، اور وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ کس کے گھر گئی تھیں۔ کیوں؟
حیرت سے پر مگر دھیما لہجہ۔ اتنی بے عزتی کی ہے، اتنی بے عزتی کہ بس اتنی باتیں سنائی ہیں کہ کیا بتائیں۔ بہن اسے بتا رہی تھی اور اس کی جیب کے اندر والیٹ میں رکھے کاغذ کے الفاظ جیسے بولنے لگے، پھڑ پھڑانے لگے تھے۔ ساری الجھن رفع ہو گئی تھی اور خط بھیجنے کی حرکت بھی جیسے بہترین طریقے سے جسٹیفائیڈ ہو گئی تھی۔ ماں جی نے ایسا کیا؟ وہ یوں بولا جیسے ماں سے اس انتہائی قدم کی توقع وہ مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کیا ایسا؟ اس نے سوال کیا۔ کیوں سے کیا مطلب ہے بھائی، ضد کرو گے تو یہ تو ہوگا ہی۔ بہن اس کے بچکانہ سوال پر مسکرا کر بولی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا، بے حد غلط بات ہے، یہ انتہائی نامعقول حرکت ہے یہ۔ ماں جی کو جو کہنا ہے مجھے کہیں، اس کی اور اس کے گھر والوں کی یوں بے عزتی کرنا۔ اور اس نے تف سے انداز میں سر جھٹکا تھا۔ تم ہی ضد چھوڑ دو بھائی۔ بہن نے چند لمحوں کے توقف کے بعد اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ملتجی لہجے میں کہا تھا۔ ضد ہوتی تو چھوڑ دیتا، میں کیا کروں کہ یہ ضد نہیں ہے، بے غیرت دل کا مسئلہ ہے۔ آخری جملہ اس نے منہ ہی منہ میں کہا تھا، ایسے جیسے خود پر بے طرح غصہ آیا تھا۔ وہ اس گھر میں آ گئی تو تم سوچ سکتے ہو نا کہ کیا ہوگا۔ کیا کبھی سوچا تم نے کہ تم کیسی زندگی اسے دو گے؟ خود تو تم قطر چلے جاؤ گے اور وہ پیچھے سے ماں جی کے ہاتھوں اور زبان پر ہوگی۔ زندگی اتنی پیچیدہ ہو جائے گی کہ اسے یہاں چھوڑ کر جائے گا کون؟ اس نے بہن کی بات کاٹی تھی اور بہن ایک دم نہ سمجھ سکی، اور جب سمجھی تو ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ یعنی کہ ایک اور رولا، ایک اور مسئلہ؟ وہ حیرت سے بولی، بھائی ماں جی تمہیں کھا جائیں گی۔ اور وہ ہنس دیا، کھل کر، زور سے، ایک بھرپور مردانہ قہقہا لگا کر۔ فکر نہ کرو، میں ماں جی سے اس بار کھل کر اور بالکل صاف صاف بات کروں گا۔ وہ نہیں تو اور کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس نے اتنے مصمم ارادے اور اتنے مضبوط لہجے میں کہا تھا کہ وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ یہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا؟ آخر کس کروٹ؟